तनिता नावल की नंबर 46। नाइट क्लब में नौजवान लड़कों और लड़कियों का शोर, हंसी मजाक और नाजीबा हरकत सब जारी और सारी थी। थाईलैंड के सबसे महंगे क्लब में इस वक्त वो इतने शोरगुल में एक खाली टेबल पर बैठा था। 4 माह से वो थाईलैंड में था और 4 महीने में उसकी कोई एक्टिविटी नहीं रही। या तो वो होटल में होता या फिर खाली शराब ही अंदर उतारता रहता। शोर तो आया था लेकिन सांस उसके सांपों पर सवार थी। चलो मान लेते हैं मोहब्बत हो गई थी और इन 4 महीनों में वो मान गया था। वो जिस तरह उसे अपने इर्द गिर्द देखती थी, जिस तरह हर लड़की, हर इंसान, यहाँ तक कि उसका दोस्त सऊद जो कि उसी की वजह से आया था, वो भी उसी की खामोशी पर हैरान था। ओ भाई उठ यार, वो देख, सऊद ने उसे जोड़ा जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। फिर ज़्यादा पीनी तो नहीं। सऊद ने सर पकड़ लिया। क्या दिखा रहा है? वो नॉर्मल बोला क्योंकि वो नॉर्मल था। वो देख, वो एक लड़की की तरफ इशारा करता बोला, मिनी स्कर्ट और ब्लाउज में काफ़ी खूबसूरत थी। उमर था उस लड़की की नज़दीक गया और उसकी कमर में हाथ डाल दिया। वो सांस को कुछ ज़्यादा ही सवार कर चुका था। वो जब उसे खुद उतार के फेंकेगा तब भी कुछ ठीक होगा। उसने उस लड़की का चेहरा अपनी जानिब मोड़ा। वो लड़की उमर के आगे से तरने लगी, उसकी गर्दन में बाजू डाल लिया और उमर उसके चेहरे पे झुकने लगा। सऊद ने खुशी से नारे लगा दिए। सब लोग मुतवज्जा हुए और शोर शराबा मिलने लगा। वो लड़कियां जो उस पर ट्राई कर रही थी जेलिस सी हो गई, जबकि वो लड़की जिसकी कमर में उमर हाथ डाले खड़ा था खुशी से फूले न समाई। और उमर ख़याम उसके होंठों पर झुकता ही सऊद ने उसके ऊपर शराब की बोतल पूरे प्रेशर से उछाल दी। वो लड़की भी भीग गई और उमर का चेहरा खुद ही पकड़ के वो उसके होंठों की तरफ लम्हों में बढ़ी कि वो उकताया हुआ सा उसके होंठों को दूर कर गया और बाहर निकल गया। बालों में हाथ फेरा और सर पकड़ गया। ये सब क्या था? क्यों वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था? क्यों हर वक्त सांस पर रुक गया था? वो तो पागल है, सऊद जी का। हाँ, तो उसकी बेइज्जती करके आ गया है। यार बहुत गलत बात है। वो उसके मुंह मुक्का मार गया जबकि उमर ने सर झटका और गाड़ी की तरफ बढ़ा। चल ठीक है, अब मान लेते हैं उसे मोहब्बत हो गई है। सऊद 4 महीने में जैसे तंग आ गया था, खुद ही उसके पीछे पड़ गया। मुझे नहीं है, वो कमज़ोर सा बोला जैसे इस बात में दम ना हो। ओ बस कर, आया बड़ा, तू मोहब्बत करता है तो मेरे भाई घबराने की क्या बात है? तेरी मलकी है, 10 साल है, तू क्यों डर रहा है? सऊद मुस्कुराया। डर नहीं रहा, डर रहा है। तुझे लग रहा है हर औरत एक जैसी है। वो जानता था वो अपनी माँ को लेकर हसास है, तभी मायने खीजी से बोला। उमर ने उसे देखा सुर्ख नजरों से। सऊद हाथ उठा गया। बात साफ है, भले बुरी लगे तब भी। तो बस एक ही ट्रैक का सोच रहा है। ये क्यों नहीं सोचता जिस लड़की को छोड़ के आया उसके साथ तेरे बाप ने और तेरी सुतेली माँ ने क्या किया होगा? ताने दिए होंगे, रोई होगी बहुत। वो सामने दरख्तों को देखने लगा। सब पता है, फिर भी जानबूझकर हरकत कर रहा है, बेवकूफ़, वो बोला जबकि उमर ने सर हिलाया। छोड़ इस मौजू को, छोड़ इस मौजू को, मैं पलट नहीं सकता। वो गहरा सांस भर गया और सऊद ने ज़रा चिढ़ कर देखा। चल चलें, वो क्लब के अंदर जाने का कहने लगा। ज़रूरत नहीं है, बोर करके रख दिया है, वो सर झट कर बोला और खुद अंदर चला गया जबकि उमर गाड़ी में बैठ गया। दिल था कि बस उसके अलावा कहीं कुछ देखने का ख्वाहिशमंद नहीं था। अभी मैंने सास का रिश्ता तय कर दिया। बदल के अचानक कहने पर सास ने माँ की गोद से सर उठाया। हैरानगी से आंखें खोले उसे देखने लगी। सुबहान से, वो खुला के पेपर्स को तैयार करा रहा है और आज रात ही पेपर्स आ जाएंगे, सिर्फ सिग्नेचर करने हैं। वो बोला तो सास से निगाह नहीं मिला पा रहा था। बदर रजमा कुछ तवक्कुफ के लेकर बोली, अम्मी सारी ज़िंदगी उस शराबी के नाम पर नहीं बिठाऊंगा मैं सास को। वो सीधा बोला था। दिल में कुछ चुभा तो था लेकिन फिर वो खड़ी होकर चली गई। आप प्लीज़ इसे समझाइएगा। बदर ने माँ का हाथ पकड़ा। तुम बस सुहा को कमरे में ले जाओ, वो बच्ची तुम्हारे लिए स्टोर में रह रही है। ड्रामे करिए, फिक्र ना करें, वो बोला और उठ गया। बहुत ही बेरुखी इख्तियार कर लिया बदर तुमने, वो गुस्सा हुई। जैसे को तैसा, वो कहकर चला गया जबकि सास के लिए शाम तक का इंतज़ार बहुत मुश्किल था। वो चाहती थी शाम आए ही ना और उजरत में सोहा के पास आ गई। भाभी, वो सोहा को रिश्ते से पुकारने लगी थी। सोहा भी शावर लेकर आई थी। भाई खुला के पेपर्स मंगा रहे हैं और सुबहान से शादी करा रहे हैं, वो सच झुका कर बोली। सोहा ने उसकी सूरत देखी। ये तो तुम्हारा भाई बहुत हवा में है, मैं इसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। वो तन फन करती सीधा कमरे में पहुँच गई। सास परेशान सी होगी, दोनों की लड़ाई ना हो जाए, जबकि सोहा ने दरवाज़ा बंद कर लिया और बदर ने मुड़ कर देखा।
ہفتے بعد آئی تھی وہ کمرے میں۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تمہارا شوہر؟ شٹ اپ، وہ بیٹھ کی یو شٹ اپ، وہ پہ گھورنے لگا۔ ایک نمبر کے کمینے انسان ہو تم، کیوں تم دوسروں کے دلوں سے کھیل رہے ہو؟ واہ، درس بھی وہ دے رہا ہے جو منافع کی حد کر چکے ہیں۔ بدتن سے ہنسا۔ اگر کوئی سدھرنا چاہتا ہے تو اسے زج نہیں کرنا چاہیے، وائستگی سے بولی۔ سدھرتے وہ لوگ ہیں جو واقعی سدھرنا چاہتے ہو، تمہارے جیسے مطلب بھی نہیں جو صرف مجھے اپنی اچھائی دکھانا چاہتے ہیں۔ تو تم پوری دنیا کو الو بناؤ، مجھ پر اثر نہیں ہوگا۔ ایکسکیوز می مسٹر بدر زمان۔ اچانک وہ اس کا گریبان پکڑ کے بدر نے اس کا ہاتھ دیکھا اور پھر غصے سے بھری آنکھیں۔ مجھے بالکل شوق نہیں ہے تم پر چادر چلاؤں، بلکہ اس گھر کے ہر مرد سے مجھے نفرت ہو گئی ہے، اس میں تم بھی شامل ہو۔ اچھا، واقعی؟ وہ سکون سے بولا جیسے کہہ رہا ہو کہ ذرا شکل دکھاؤ، ایسا ہے بھی؟ جی ہاں، وہ ذرا نگاہ چرا گئی۔ تمہیں دکھانے کو کچھ نہیں کر رہی، سمجھے؟ اور مجھ سے نہ الجھا کرو۔ کیوں سانسیں کھلا کے پیپرز بنوائے ہیں تم نے؟ اس کا ہاتھ جھٹکتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تو کیا ساری زندگی تمہارے بھائی کے نام پر بٹھا دوں اسے؟ لیکن وہ اب بھی آ سکتا ہے۔ بھی اس بھی کے لیے اپنی بہن کی زندگی تباہ نہیں کروں گا۔ میں تو بہتر ہے تمہیں اس معاملے سے دور رہو۔ لیکن وہ عمر سے محبت کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں محبت کا کوئی کام نہیں ہے، کسی کو کسی سے محبت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب دوسرے کی اصلیت سے واقف ہے۔ سمجھ آ گئی ہو تو جو میں کہہ رہا ہوں کرنے دو مجھے۔ لیکن بدر نے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، شاید تم ٹھیک ہو، وہ ہار مانتی بیٹھ گئی۔ اس کی شرٹ گیلی تھی۔ بدر نے اس کی پھیکی کمر، پھر اوپر بندھے بال اور دوپٹے کے بنا دیکھا، یعنی وہ سارے گھر میں یوں ہی گھوم رہی تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے گھر میں گھومنے کا؟ اور نہ چاہتے ہوئے بھی اختلاف کر گیا۔ کیوں، کیا ہے اب؟ اور ویسے بھی میں کیوں آئی ہوں تمہارے کمرے میں؟ یہ تو بادشاہ اکبر کا کمرہ ہے۔ وہ فوراً کھڑی ہوگی۔ اکبر کی کنیز کبھی کبھی آ سکتی ہے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا، جبکہ سوہا کو تو زور سے چبھے کنیز بنا رہا تھا۔ کسی اور کو بناؤ اپنی کنیز، وہ بول کر کہتی جانے لگی۔ پھر تمہارے اندر چڑیل آ جاتی ہے۔ وہ ایک دم اس کا ٹاول کھینچ گیا، بال سارے الجھے الجھے سے اس کی کمر پہ پھیل گئے اور وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اپنا تولیہ لینے کو آگے بڑھی۔ محسوس تو تمہیں ہو رہا ہے، پھر اترا کیوں رہی ہو؟ مجھے اس کمرے سے نکال چکی ہو، سمجھے؟ اب مجھ پر حکم نہ جماؤ، دو میرا تولیہ۔ وہ اس سے لینے کو جھکی۔ وہ تولیہ صوفے پر پھینکتا اسے لکڑی کی الماری سے لگا گیا۔ میری کمر، ہینڈل اس کی کمر پر لگا تھا، جبکہ بدر نے پوزیشن چینج نہیں کی۔ یہ تم دیکھنے لائق ہوتی جا رہی ہو، یا پہلے بھی تھی؟ اس کا سنہری چہرہ دیکھنے لگا۔ سوہا چپ ہو گئی۔ چھوڑو مجھے، تمہارے قابل کی نہیں ہوں، وہ غصے سے بولی۔ چلو خیر ہے، لائٹ بند کر لیں گے۔ لائٹ بند ہونے کے بعد تو ہر عورت ایک جیسی ہے، بھلے خوبصورت ہو یا نہیں، وہ اسے ٹیز کر رہا تھا۔ محبت کرنے والی عورت کا مقابلہ کسی وحشت سے نہیں کر سکتے، سمجھے؟ اور آئندہ مجھے ہاتھ لگائے تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ آگ بگولا ہوتی اسے دور دھکیل کر اسے شرمندہ کر گئی تھی۔ جب یہ باہر نکلتے اس نے تولیہ بھی اٹھا لیا۔ بدر نے گہرا سانس کھینچا۔ تیار ہو کے وہ سوٹ کے ساتھ باہر جانے کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ اس کا سیل فون بجا، اور فون پر اس نے دیکھا تو ایک دم اس کی آنکھیں پھیلی اور پھر سکڑ گئی۔ اگر تم نے سائن نہ کیا تو عدالت کی طرف سے مزید 1 مہینے بعد تم دونوں کی طلاق ہو جائے گی، تو بہتر ہے سائن کر کے میری بہن کو آزاد کرو۔ ایک میسج میں یہ تھا، جبکہ دوسرے میں ساز کے ساتھ سبحان کی تصویر تھی، جس پر لکھا تھا، یہ سبحان ہے، تم سے بہت بہتر اور بہت چاہنے والا۔ عمر نے ایک سانس کھینچا اور اسے دوبارہ ہوا میں چھوڑا، جیسے بھول گیا۔ دانت پر دانت جما لیے وہ سر ہلانے لگا۔ اس نے کال ملائی۔ پاکستان جانے والی پہلی فلائٹ کی ٹکٹ چاہیے۔ اوکے، جلد از جلد، کہہ کے اس نے فون بند کیا اور مڑ کر پیکنگ کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ سعود اندر آیا۔ کچھ نہیں، ساس کی شادی کر رہی ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور تو اب ہیرو کی طرح جائے گا اور کہے گا نہیں یہ میری ہے، اور پھر وہ لڑکی تجھے لگتا ہے تیرے سینے سے لگے گی؟ عمر کہاں تھی تو مجھ پہ میرا بھائی ظلم کر رہا تھا، وہ بولا اور ہنسنے لگا، جبکہ عمر نے اپنا بیگ بند کر کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔
تیری مریم کا نکاح کسی اور سے کراؤں گا پہلے جا کے پاکستان۔ اوہ ہیلو، مریم صرف میری ہے، سب گھور کر بولا۔ عمر نے سر جھٹکا اور ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ یار اب تھائی لینڈ آئے ہی تھے، آخری بار چلتے ہیں نا وہاں، سعود بولا۔ شٹ اپ، وہ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اس بار واقعی تو مولوی کا بیٹا لگا ہے، گھر سے باہر پھینک دوں گا۔ منہ بند کر، وہ بھٹکا۔ یہ پہچان اس کے لیے خوشی کا باعث کسی دن نہیں تھی۔ وہ گاڑی ایئرپورٹ کی جانب ڈال گیا تھا۔ ہیلو ساس، کیسی ہو؟ سبحان مسکرایا۔ ٹھیک ہوں، وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ پیپر سپیس سی ہیں، اس نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ سارے آنسو اندر دبا کر مسکرا دی، کیونکہ بدر سمیت امی اور اب تو سوہا نے بھی کہا تھا کہ وہ کیوں اس کا انتظار کرے گی۔ سبحان لکھا پڑھا سلجھا ہوا لڑکا ہے، کوئی عیب نہیں اس میں، شرابی نہیں ہے اور نہ ہی چھوڑ کر جائے گا۔ اس نے دل پر پتھر رکھا اور قبول کر لیا، اور سبحان سے منگنی بھی ہو گئی تھی، بس کھلا ہوتے ہی کچھ مہینوں تک شادی ہو جاتی۔ عجیب ہی بات تھی، بیوی کسی کی، منگنی کسی سے، وہ اپنی قسمت پر صرف ہنس سکتی تھی۔ وہ سوال نشان بنا گیا تھا، تبھی وہ ایسی ہو گئی تھی۔ سبحان ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا۔ تائی جان، تایا اور ہم تینوں ہی آمنہ آنٹی کے گھر 2 دن سے گئے ہوئے تھے۔ بدر نے یہ فیصلہ اپنے قدموں پر لیا تھا، تبھی کسی کے اختلاف کو خاطر میں نہیں لائے تھے، اور سبحان تبھی گھر آ رہا تھا۔ صنم اور صوفیہ سامنے ہی نہیں آئی تھیں، سہا کبھی کبھی آ جاتی تھی۔ آپ کو پڑھنے کا شوق ہے؟ میں نے بھی ماسٹر کیا ہوا ہے سائیکالوجی میں، وہ مسکرایا۔ عمر نے پی ایچ ڈی ان انگلش، ان کا ایکسینٹ، ان کا لہجہ کا سب کافی زبردست ہے، وہ بے ساختہ بولی۔ سبحان چپ ہو گیا، جبکہ ساس کو شرمندگی ہوئی۔ سوری، وہ آہستگی سے بولی۔ جی آئندہ خیال کیجیے گا، اس شرابے کا جگر مجھے پسند نہیں۔ سبحان سنجیدگی سے بولا تو ساس نے سر ہلایا۔ میں آپ کے لیے آئس کریم لایا تھا، اس نے کہا تو ساس نے سر ہلایا، اور کچھ دیر ادھر ادھر کی بات کے بعد وہ چلا گیا۔ ساس ایک دم صوفے پہ بیٹھ گئی، بار بار اس کمرے کو دیکھا جہاں اس کا دل تھا۔ ارم کو بھی خبر نہیں تھی، کیونکہ ہفتہ پہلے وہ گیا تھا اور اسی ہفتے میں یہ منگنی ہوئی تھی، ورنہ جس طرح اس نے جینا حرام کیا تھا کچھ نہ کچھ کرتا ضرور۔ وہ شکر ادا کر گئی، اسے خبر نہیں ہوئی تھی ابھی۔ پاکستان میں قدم رکھتے ہی اس کے پاس گاڑی پہنچ گئی تھی۔ وہ آتا اور شاہنواز کو خبر نہ ہوتی۔ وہ سوار ہوا اور سعود بھی ہوا۔ اب اپنی کمر باندھ لی، وہ بولا، اور گاڑی کو سپیڈ دی، اور اس کے بعد اس نے نہ کوئی سگنل دیکھا نہ ہی کوئی پولیس پوسٹ۔ گاڑی طوفان کی طرح چل رہی تھی۔ کتے، پولیس پیچھے لگ گئی ہے، پورے 10 سگنل توڑے ہیں تو نے، وہ بھی چیک پوسٹ پر۔ سعود چلایا اور عمر کے چہرے کی ایکسائٹمنٹ بتا رہی تھی وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، واقعی پولیس پیچھے تھی، اور بس اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور پولیس کو نچا ہی دیا۔ وہ آگے کے ہر سگنل کو توڑتا جا رہا تھا۔ شاہنواز کی کال سعود نے پک کی تھی۔ عمر، یہ کیا کر رہے ہو؟ شاہنواز بھڑکا۔ عمر آیا اور آپ کو پتہ نہ چلے کہ عمر آیا، اب تو محبت ہو گئی ہے تو پورے اسلام آباد میں شور مچا دے گا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ عمر، سعود چلایا، آگے ٹرک تھا۔ شاہنواز بول رہا تھا، اسے کچھ سنائی نہیں دیا تھا۔ جو چیریس اسے ساس کو سبحان کے ساتھ دیکھ کر اٹھی تھی، بس دل کے ٹکڑے کر دے اپنے ہی۔ وہ اس کی تھی، اس کی ہی ہے اور اس کی رہے گی۔ اور یہ بات پتھر پہ لکیر تھی، اس کے دل نے مان لی تھی۔ نہ پھر کیا چاہیے تھا؟ وہ پالو کی طرف ڈرائیو کر رہا تھا اور بھگاتا ہی چلا گیا جیسے مزہ آ رہا تھا، جبکہ شاہنواز کے پاس پولیس کارروائی چل رہی تھی۔ اسلام آباد کیپٹل تھا، اس میں اتنا ہنگامہ مچانے کی طاقت بھی عمر ہی رکھتا تھا۔ سر، آپ کی گاڑی سگنلز توڑ رہی ہے۔ ایس ایچ او کی کال پر وہ ایک نظر ایزا کو دیکھ کر رہ گیا، جو اسٹڈی کی کھڑکی سے پاگلوں کی طرح جھانک رہی تھی کہ نیچے ہی گر جائے۔ اس نے فوراً اسے پیچھے کھینچا اور انسپکٹر سے بات کرنے لگا۔ آپ روکیں، میں کال کرتا ہوں۔ میں نیچے ہی تو جھانک رہی تھی، میں گرتی نہیں، اب چھوڑیں مجھے۔ اس نے عمر کو پھر کال ملائی۔ یا شہزادے، اللہ کے واسطے رک جاؤ۔ نہیں، وہ بولا، اور شاہنواز نے ایک ہاتھ سے ایزا کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے عمر سے بات کر رہا تھا۔ اس کی دعا تھی گھر جلدی آ جائے تاکہ ہنگامہ بند ہو، اور ایزا تو آج تو تھپڑ کھائے گی اس سے 100%۔ گھر کے آگے گاڑی رکی تو دل کیا بس اندر جائے، اسے اٹھائے اور بھاگ جائے۔ وہ اندر داخل ہوا۔ ہر چیز ویسی ہی تھی۔ سہا کچن سے آ رہی تھی، ایک دم اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ گئے۔
چنانکہ کی آواز پھیلی تو نجمہ، ساس، صوفیہ، صنم، چچی اور چچا کو سب باہر آ گئے۔ سعود کی ہنسی چھوٹی چھوٹی رہ گئی۔ ساس اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی، حیران تھی، چوک تھی، یقین نہیں آیا، یہ معجزہ لگا، کچھ تو تھا، 4 ماہ بعد اسے دیکھا تھا۔ وہ ساس کی جانب بھی دیکھ رہا تھا، سمجھ نہیں آیا اسے کیا کہے۔ ہر شخص میوٹ کھڑا تھا۔ وہ میں اس کی جانب بڑھا۔ ہائے بیوی، وہ مسکرایا، اور معلوم نہیں ساس میں کیا جنون اٹھے۔ اس نے عمر کے تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ میں جان تو نہیں تھی مگر تھپڑ تھا۔ ابھی شاید سب بے ہوش ہو جاتے اور وہ پلٹ گئی، جبکہ اس حرکت کے بعد کب کو پہاڑ چڑھ گئی تھی۔ اسے اوئے، یہ تو تجھے نخرہ دکھائے گئی، سعود بڑبڑایا۔ جچتا ہے اس پر، سکون اور ڈٹائی سے بولتا، وہ بالوں میں ہاتھ پھینک کر سب کی جانب دیکھتا، اوپر چڑھ گیا۔ لیکن کافی کچھ بدل گیا تھا، یہ بات اسے سمجھ آنی چاہیے تھی۔